अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। स्टार्ट करते हैं अपना 15th लेक्चर। और ये जो है छोटा सा चैप्टर है। बेसिकली हम कोशिश करेंगे कि आराम से जो है ये चैप्टर आपका जो है वो कवर हो जाएगा एक लेक्चर के अंदर, बल्कि एक लेक्चर के हाफ लेक्चर के अंदर कवर हो जाएगा। हम इस आज के लेक्चर के अंदर जो आपका 15th लेक्चर है उसके कोशिश करेंगे कि हम 2 चैप्टर कवर करें, क्योंकि ये आपके 2-2, 3-3 पेजेस के चैप्टर है। और ये हमें जो है मैं कोशिश करूँगा इसी वीक से, ईद से पहले जो है हम बुक को कंप्लीट कर दें। आपके बस ये 4 चैप्टर रह गए हैं। दो चैप्टर जो हैं वो आपको इस लेक्चर के अंदर मिल जाएंगे पार्ट्स की फॉर्म में। मतलब 15th चैप्टर पार्ट 1 में होगा पूरा चैप्टर। बस 5-6 स्लाइड्स हैं, इतना बड़ा चैप्टर नहीं है। इसी तरह से 16th चैप्टर है, उसकी भी 5-6 स्लाइड्स होंगी। तो ये दोनों चैप्टर्स जो हैं हम कवर करेंगे इस लेक्चर में, आज के लेक्चर में। और इंशाल्लाह कल जो है हम जो हमारे 2 चैप्टर रह जाएंगे 17 और 18, वो हम कल कवर करके हम अपनी बुक कंप्लीट कर देंगे बिजनेस लॉ की। सो अभी स्टार्ट करते हैं चैप्टर 15, जो कि है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स। जब आप कोई चीज़ खरीदते हो, उसके ऊपर कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो, तो वो किस तरह से बेसिकली चलता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गुड्स डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4(1) ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स 1930। अब एक पूरा का पूरा एक्ट या पूरा का पूरा लॉ आपको दिया गया हुआ है, और उस सेक्शन का नाम है 4(1) सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, जिसके अंदर एक सेक्शन है जिसमें लिखा गया हुआ है अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय, एक ऐसा मुआहदा जिसके अंदर सेलर ट्रांसफ़र और एग्रीज टू ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी के, जो बेचने वाला होता है वो तैयार होता है ट्रांसफ़र और एग्रीज टू ट्रांसफ़र कि वो बेचेगा, सेल करेगा प्रॉपर्टी इन गुड्स टू बाय फॉर अ प्राइस। एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर कोई चीज़ या कोई प्रॉपर्टी वो ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार हो जाता है। इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, हम सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग 1930 सेल्स ऑफ गुड्स के सेक्शन 4(1) के अकॉर्डिंग हम इसे, ये डेफिनेशन है। बेसिकली चीज़ को ट्रांसफ़र जब किया जा रहा होता है और वो सेलर उसके लिए एग्री होते हैं एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर, तो उसको हम सेल्स ऑफ गुड्स कहते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स मे बी इन रिटन और ओरल फॉर्म। तो ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ये ओरल फॉर्म में भी हो सकता है और ये रिटन फॉर्म में भी हो सकता है। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इंक्लूड्स बोथ। जो आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स है वो आपका बोथ अ सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, वो सेल भी हो सकता है, एग्रीमेंट टू सेल, और ये प्रॉमिस भी हो सकता है कि मैं, यानी कि ऐसा एक प्रॉमिस जिसके अंदर आप एग्रीमेंट करते हो कि मैं तुम्हें सेल करूँगा। अब इसमें क्या है, जिसमें आप सेल करने के लिए तैयार हो जाते हो कि मैं ये आपको सेल कर रहा हूँ बेसिकली। उसके बाद है सेल की डेफिनेशन। व्हेन अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर फ्रॉम वन सेलर टू बायर। डेफिनेशन में क्या है, जब एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सेल प्रॉपर्टी, जब कोई प्रॉपर्टी सेल की जाती है या ट्रांसफ़र की जाती है फ्रॉम द सेलर, बेचने वाले की तरफ से, टू द बायर, खरीदने वाले को, इसको हम सेल कहते हैं। बेसिकली 2 बंदे हैं इसके अंदर, एक सेलर है और एक बायर है। जो सेलर है वो तैयार है उस चीज़ को ट्रांसफ़र करने के लिए एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर, और जो बायर है वो पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर वो ख़रीदने के लिए तैयार है। तो ये दोनों जब इस चीज़ के ऊपर रजामंद हो जाते हैं तो इसको हम बेसिकली सेल कहते हैं। इफ़ देयर इज़ नो प्राइस ऑफ गुड्स, अगर चीज़ों की प्राइस नहीं दी गई हुई, विच आर टू बी, इट इज़ नॉट अ सेल। अगर हम लोग प्राइस पे मुत्तफिक नहीं होते या प्राइस को क्लियर नहीं करते, मीन्स डैट, इसका मतलब ये है कि हम प्राइस नहीं क्लियर नहीं हुई, हमें प्राइस बताई नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि इसको सेल नहीं कहेंगे। अकॉर्डिंग टू लॉ इसको सेल नहीं कह सकते। सेल की एग्जांपल क्या है, आबिद बाइज अ लैपटॉप, आबिद ने लैपटॉप बाय किया बासित से, एंड पेज होल्स प्राइस ऑफ इट तो बासित। मतलब जो भी उनके दरमियान में मुआहिदा हुआ है, जो भी प्राइस डिसाइड हुई है, एक प्राइस के ऊपर वो लैपटॉप बाय किया जाएगा और एक प्राइस के ऊपर वो लैपटॉप सेल किया जाएगा, दोनों मुत्तफिक होंगे तो उसको हम सेल कहेंगे। अगर दोनों की तरफ से कोई प्राइस का फैक्टर आ रहा, दोनों प्राइस में मुत्तफिक नहीं हो रहे और प्राइस उसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो हम उसको सेल नहीं कहते। एग्रीमेंट टू सेल, वेयर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज, एग्रीमेंट होता है सेल करने का, वेयर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन द गुड्स टू टेक प्लेस एट अ फ्यूचर टाइम, कि वो उसे कहता है कि मैं आपको ये कल सेल करूंगा। मतलब वो एक एग्रीमेंट कर रहा है, एक प्रॉमिस कर रहा है इन द फ्यूचर डेट, आर सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस
اور اس کے اوپر کچھ شرائط عائد کرتا ہے دیر آفٹر ٹو بی اے فل فٹ. مطلب یہ 150 کی ہے, ٹھیک ہے, آپ کے پاس ابھی 100 ہے, آپ 50 لے آؤ, اور جب آپ 50 لے آؤ گے تو میں آپ کو یہ سیل آؤٹ کر دوں گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شرط یہ ہے کہ جب آپ پورے 150 پے کریں گے تو میں آپ کو یہ سیل کر دوں گا, یہ چیز آپ کی ہی ہے. اگر آپ یہ پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو پورے 150 دینے پڑیں گے. اب وہ بائر کہتا ہے کہ میرے پاس 100 ہے, تو وہ کہتا ہے کہ آپ کل 150 جو ہے وہ ریمیننگ جو ہے وہ آپ کل پے کر دیجیے گا اور اپنی چیزیں لے جائیے گا. تو مینس دیٹ کہ یہ کنڈیشن یہ ہے کہ آپ یہ ریمیننگ اماؤنٹ پے کریں گے تو میں وہ آپ کو سیل کروں گا. دس کانٹریکٹ از کالڈ این ایگریمنٹ ٹو سیل. اس کو ہم بیسیکلی پہلے کے اندر کیا تھا کہ ہم جب چیز لیتے ہیں تو اسی ٹائم کے اوپر اس کی پرائز سیٹ کرتے ہیں, اسی ٹائم کے اوپر اس کی پرائز اسے دیتے ہیں اور وہ اس سے بیسیکلی سیل ہو جاتی ہے. اور سیکنڈ میں کیا ہے کہ ایگریمنٹ ٹو سیل, کہ پرومس کیا جا رہا ہے, ایک پرومس کیا جا رہا ہے کہ جب یہ چیز سیل ہو جائے گی, جب آپ یہ کنڈیشن پوری کر دو گے یا کل آپ مجھے پیسے دے دو گے تو کل پھر آپ کو یہ بیسیکلی سیل کی جائے گی. تو اس کو بیسیکلی ایگریمنٹ ٹو سیل کہتے ہیں. اس کے بعد کیا اسینشیل کانٹریکٹ آف اے سیل, کون کون سے امپورٹنٹ اسینشیلز ہوتے ہیں کسی بھی سیل کے لیے. بائر اینڈ سیلر, اس میں بائر اور سیلر کا ہونا لازمی ہے. ڈیفینیشن آف کانٹریکٹ آف سیل پرووائڈ فالوئنگ اسینشیل ایلیمنٹس آف اے کانٹریکٹ آف سیل. بائر اینڈ سیلر, کہ لینے والا بھی ہونا چاہیے اور بیچنے والا بھی ہونا چاہیے. ٹو ڈفرنٹ پارٹیز شوڈ بی انوالوڈ نیمڈ بائر اینڈ سیلر. ا سیلر کین ناٹ بائی ہز اون گڈس. اب جو سیلر ہے وہ اپنی چیزیں خود نہیں خرید سکتا, بیسیکلی وہ چیزیں بیچنے والا ہوتا ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیلر کیا ہے, جو وہ پرسن جو کہ سب چیزیں بیچ رہا ہے. بائر از اے پرسن ہو بائر اور ایگریز ٹو بائی. بائر وہ بندہ ہوتا ہے, خریدنے والا وہ بندہ ہوتا ہے جو کہ تیار ہوتا ہے وہ چیزیں خریدنے کے لیے. سیلر از اے پرسن ہو سیلز اور ایگریز ٹو سیل. اور سیلر وہ بندہ ہوتا ہے جو کہ چیز کو بیچنے کے لیے تیار ہوتا ہے. تو جب بھی سیل ہوتی ہے تو اس کے اندر دو پارٹیز انوالو ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے سیلر اور ایک ہوتا ہے بائر. تو یہ دو پارٹیز اس کے اندر ہونا لازمی ہے. ٹرانسفر آف پراپرٹی, اس کے بعد کچھ نہ کچھ ٹرانسفر کیا جا رہا ہوتا ہے. There must be a transfer of property or agreement to transfer the property from seller to buyer. اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ پراپرٹی جو ہے وہ ٹرانسفر کی جا رہی ہوتی ہے, یا پھر ایگریمنٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کو میں یہ پراپرٹی ٹرانسفر کروں گا. مطلب ایگریمنٹ کیا جاتا ہے کہ کل پرسوں جس فیوچر ڈیٹ کو کسی بھی ٹائم پہ جب یہ اگر اس نے کوئی فیوچر ڈیٹ دے دی ہے کہ میں اس ٹائم کے اوپر جب آپ پیمنٹ کر دو گے, یہ کنڈیشن پوری کر دو گے, تو میں آپ کو بیسیکلی یہ ٹرانسفر کر دوں گا. تو اس کو کہتے ہیں ایگریمنٹ ٹو ٹرانسفر, اور دوسرے کو کہتے ہیں کہ بیسیکلی ٹرانسفر, جس میں ہم سیل کہتے ہیں بیسیکلی اسے. اٹ مینس دیٹ اونرشپ ٹائٹل آف دا گڈ مسٹ بی ٹرانسفر. اس کا مطلب ہے کہ اس کی ملکیت سیلر سے ہٹ کے بائر کے پاس چلے جائے گی, وہ اس کا مالک بن جائے گا. اور ایگریز ٹو بی ٹرانسفر ٹو بائر, جو کہ تیار ہے اس چیز کو خریدنے کے لیے. میئر ٹرانسفر آف پوزیشن از ناٹ انف. صرف ملکیت ہونا لازمی نہیں ہوتی اس کے لیے جب تک آپ اسے پیمنٹ نہیں کرتے. آپ نے پیمنٹ کرنی ہے تب آپ کو بیسیکلی وہ ملکیت ملتی ہے. اس کے بعد چیزیں, گڈس مینس ایوری کائنڈ آف موویبل پراپرٹی. گڈس سے مراد وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ موویبل ہوتی ہیں, مطلب کہ جو کہ موو ہو سکتی ہیں, ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتی ہیں, انکلوڈنگ اسٹاک, شیئرز, گروئنگ کراپس, گراس, یہ ساری چیزیں. موویبل گڈس آر دوز وچ کین بی مووڈ اینڈ ناٹ اٹیچڈ پرماننٹلی ٹو دا ارتھ. اموویبل چیزیں کون سی ہوتی ہیں, جیسے کہ زمین ہے, ٹھیک ہے, یا اس طرح کی چیزیں جو کہ موو نہیں ہو سکتی, ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر نہیں کی جا سکتی, تو وہ اس کے اندر وہ بیسیکلی گڈس کے اندر نہیں آتی. گڈس کے اندر وہ ساری چیزیں آتی ہیں. انہوں نے کلیئر آپ کو ایک ڈیفینیشن دے دی ہے کہ گڈس میں وہ ساری چیزیں آتی ہیں جو کہ موویبل ہے, جو کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے موو کی جا سکتی ہیں. بیسیکلی اسے ہم کیا کہتے ہیں, اسے ہم گڈس کا نام دیتے ہیں, اور وہ بیسیکلی سیل ہوتی ہیں. اس کے بعد وہ کیا کہہ رہے ہیں, پرائز. اب سب سے امپورٹنٹ چیز ہے پرائز, کہ آپ لوگوں نے کسی ایک چیز کے اوپر متفق ہونا ہے. جب آپ چیز سیل کر رہے ہو تو آپ کسی نہ کسی کمپنسیشن کے اوپر یا کسی کنسیڈریشن کے اوپر آپ پرائز چیز دے رہے ہوتے ہو, تو اسے ہم پرائز کہتے ہیں. اٹ مینس اے کنسیڈریشن ان فارم آف منی. وہ پیسے کی فارم ہو سکتی ہے فار اے سیل آف گڈز. تو آپ پیسہ دیتے ہو اس چیز کو خریدنے کے لیے, تو پیسہ انوالو ہونا لازمی ہے, چیز انوالو ہونا لازمی ہے, بائر ہونا لازمی ہے, سیلر کا ہونا لازمی ہے, چیز کا ٹرانسفر ہونا لازمی ہے. اس طرح سے کنسیڈریشن از کانٹریکٹ از مسٹ بی اے منی. تو جو آپ کانٹریکٹ کر رہے ہو تو اس کی کنسیڈریشن لازمی ہے کہ وہ پیسے کی فارم میں ہو. دا پرائز شوڈ آلویز بی ان مانیٹری فارم.
یہ سب سے بیٹر چیز ہوتی ہے, سب سے اتھینٹک ہوتی ہے کسی بھی کانٹریکٹ آف سیل کے اندر, جب گڈس آف سیلس کے اندر, کہ آپ کی جو کنسیڈریشن ہے وہ پیسے کی فارم میں. دا پرائز شوڈ آلویز بی ان مانیٹری فارم. ایکسچینج آف گڈ از ناٹ سیلس. مطلب اس کو آپ کو پتہ ہے کہ ہم پہلے ایک سسٹم پڑھتے تھے جس کو ہم بارٹر سسٹم کہتے تھے, جس کے اندر چیزیں سوری اسٹوڈنٹس, جس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم چیزیں ایکسچینج کرتے ہیں. چیزیں ایکسچینج کرنے کو کیا کہتے ہیں کہ ایک جو ہے ہم نے آٹے کی بوری جو ہے وہ کسی کو دے دی, اور اس کے اگینسٹ جو ہے وہ اسی طرح اتنی ہی 20 kg کی چاول کی بوری اس سے لے لی. تو اٹ مینس دیٹ کہ ہم چیز کے بدلے چیز کو ایکسچینج کر رہے ہیں, پیسہ نہیں دے رہے. تو اس کو ہم بارٹر سسٹم کا نام دیتے ہیں. اس کو سیلز آف گڈس نہیں کہتے, اس کو سیل نہیں کہتے بیسیکلی. تو یہ بارٹر سسٹم ہوتا ہے بیسیکلی ایک. تو اگر آپ چیز کے بدلے پیسہ اگر آپ اس سے کنسیڈریشن کی فارم میں لے رہے ہو یا اس کو دے رہے ہو, تو اس کو ہم سیل کا نام دیتے ہیں. ایکسچینج آف گڈ از ناٹ اے سیل. چیزیں ایکسچینج کرنا سیل نہیں ہوتا. انڈر سیلز آف گڈس ایکٹ, جو ہمارے سیلز ایکٹ کے اکارڈنگ بتایا گیا ہے, بارٹر سیلز ڈز ناٹ فال انڈر سیلز. تو میں نے آپ کو بھی ایک بارٹر سسٹم کی ایک ایگزامپل کوٹ کی ہے. بارٹر جو آپ کا سسٹم ہے وہ سیل کے اندر نہیں آتا. کانٹریکٹ ایز پر سیلز آف گڈس ایکٹ 1930 ایکٹ کے اکارڈنگ آپ کا بارٹر سسٹم سیل میں نہیں آتا, کیونکہ اس میں پیسے کی انوالومنٹ نہیں ہوتی. بیسیکلی چیزیں جو ہیں وہ اس میں ایکسچینج کی جاتی ہیں, اور ایک چیز دے کے دوسری چیز بیسیکلی لی جاتی ہے. ایسینشیل آف کانٹریکٹ لاسٹ ون از دیٹ ایز آل دا کانٹریکٹ آف سیل از آلسو کانٹریکٹ. ہم نے 5-6 چیزیں پڑھی ہیں, جیسے کہ پرائز پڑھی ہے, گڈس پڑھی ہے, ٹرانسفر آف پراپرٹی پڑھی ہے, بائر اینڈ سیلر. یہ ساری چیزیں اس کی اسینشیل ہے. کسی بھی سیل کے اندر یہ چیزیں ہونا لازمی ہے. وہ کہہ رہے ہیں اسینشیل آف کانٹریکٹ ایز دا کانٹریکٹ آف سیل از آلسو کانٹریکٹ از ٹو بی شوڈ possess all the essentials of a contract to be valid contract. اب یہ آپ پورے تو کر دیتے ہو, کوئی چیز خرید رہے ہو, کوئی چیز بیچ رہے ہو, پر لیکن یہ لازمی ہے کہ آپ کا وہ کانٹریکٹ ویلڈ ہو. ویلڈ ہونے کا مطلب ہے کہ آپ لیگل اوبلیگیشن, آپ لیگل کوئی کام کر رہے ہو. یہ نہیں ہے کہ آپ پیسے دے کے کوئی گن خرید رہے ہو جس کو کسی کو آپ کو اس کو نقصان پہنچانا ہے, یا پھر آپ کوئی اس طرح کی چیز خرید رہے ہو جو کہ انلیگل ہے, جیسے کہ الکوہل جو ہے وہ آپ کے لیے لیگل ہے, منع کی گئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے, تو آپ وہ خرید رہے ہیں. یا کوئی ایسی چیز خرید رہے ہیں, پیسہ تو دے رہے ہیں آپ پر, لیکن کوئی ایسی چیز خرید رہے ہیں جو کہ انلیگل ہے, جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے ٹوٹلی بینڈ ہے یا انلیگل ہے, وہ آپ چیز خرید رہے ہیں, تو وہ سیل کے اندر نہیں آتا بیسیکلی. تو آپ کے لیے پہلے تو آپ کو ایسینشیلس کمپلیٹ کرنے لازمی ہے. اس کے بعد آپ کو یہ چیز کلیئر کرنا لازمی ہے کہ وہ جو ہے وہ جو چیز ہم سیل آؤٹ کر رہے ہیں, جو میں خرید رہا ہوں یا پھر وہ سیلر جو بیچ رہا ہے, ان دونوں کے لیے لازمی ہے کہ یہ چیز کلیئر کر لیں کہ یہ جو سیل ہو رہی ہے وہ آیا لیگل آبجیکٹ میں آتی ہے, وہ لیگل ہے کہ نہیں. کنسیڈریشن, فری کنسنٹ اینڈ آل دیٹ. کہ وہ فری کنسنٹ کا مطلب کیا ہے کہ یہ سیل یا بائی جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں دونوں اپنی مرضی سے کر رہے ہیں, دونوں کی فری کنسنٹ ہے, دونوں مطلب دونوں کے اوپر کسی قسم کا دباؤ تو نہیں ہے کرنے کا. تو بائر جو ہے وہ خود اپنی مرضی سے یہ چیز خرید رہا ہے, اور سیلر جو ہے خود اپنی مرضی سے اپنی ولنگ سے یہ چیزیں سیل کر رہا ہے. کنڈیشن اینڈ وارنٹیز. اب یہ ڈفرینٹ کنڈیشنز ہوتی ہیں جس کے اندر کیا آتا ہے. کنڈیشن اینڈ وارنٹیز کے اندر اسپیشلیشنز ان اے کانٹریکٹ آف سیل. اسپیشلیشن مطلب کہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے بیسیکلی. کوموڈیٹیز کی مطلب پرائزز اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں. ٹرمز اینڈ کنڈیشن آف کانٹریکٹ آر سیل آر کلاسیفائڈ اکارڈنگ ٹو دیئر امپورٹنس آر 2 کیٹیگریز. اب اس چیز کو ہم 2 کیٹیگریز کے اندر ہم کیا کرتے ہیں, ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں تاکہ ہمیں یہ چیز سمجھ آ جائے. فرسٹ ون از دیٹ کنڈیشن اینڈ وارنٹیز. کنڈیشنز آر مور امپورٹنٹ. اسپیشلیشنز, شرائط زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں. دے آر ریگارڈیڈ ایز اے بیسک اینڈ وائٹل آف پرفارمنس آف دا کانٹریکٹ. یہ کانٹریکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اس کو امپورٹنس دینے کے لیے لازمی ہوتی ہیں. بریچ آف اے کنڈیشن ٹیکس پلیسز. اگر آپ کا کانٹریکٹ کہیں پہ ٹوٹتا ہے, دا ایگریوڈ پارٹی کینسل دا کانٹریکٹ. وہ جو پارٹی جو ہے وہ جو توڑ رہی ہے, جو پارٹی اس کانٹریکٹ کو توڑتی ہے. آن دا ادر ہینڈ وارنٹیز آر دوز اسپیشلیشنز وچ آر ناٹ سچ ایز وائٹل امپورٹنس. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسپیشلیشن وہ چیزیں ہوتی ہیں جس میں وارنٹی کی کوئی امپورٹنس نہیں ہوتی. اس بریچ آف وارنٹی ٹیکس پلیس. اگر آپ نے کوئی وارنٹی دی ہوئی ہے, مطلب آپ نے کہا ہے کہ مطلب یہ چیز اتنے دنوں میں خراب ہوتی ہے تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو ٹھیک کریں. اگر ایک چیز بٹ اٹ از ناٹ انٹائٹل ٹو کینسل دا کانٹریکٹ, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کانٹریکٹ کینسل ہو جاتا ہے. بیسیکلی کہنے کا ان کا مقصد یہ ہے, وہ ایک ایگزامپل اس میں کوٹ کر رہے ہیں کہ جب آپ یہ کرتے ہو
جب آپ کوئی بھی چیز خریدتے ہو یا بیچتے ہو اس کے اندر، تو آپ کے لیے لازمی ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھ لو کہ اس کے اندر وارنٹی کا کوئی کانسیپٹ ہے یا نہیں. مطلب وارنٹی کیا ہوتی ہے؟ ایک ہوتی ہے گارنٹی، ایک ہوتی ہے وارنٹی. وارنٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو چیز جو ہے وہ واپس ریپیئر کر کے دی جاتی ہے، اور گارنٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو جو وہ پروڈکٹ ہے پوری کی پوری نہیں دی جاتی ہے، وہ پروڈکٹ ریپلیس کی جاتی ہے. بیسیکلی ان کو گارنٹی کہتے ہیں. اور وارنٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کو وہی جو چیز آپ کو بیچی گئی ہے وہ آپ کو ریپیئر کی جاتی ہے. تو کچھ کنڈیشن ہوتی ہیں کہ کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں جس کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وارنٹی یا گارنٹی کے اندر آتی ہیں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جیسے کھانے کی چیزیں ہیں تو وارنٹی یا گارنٹی میں نہیں آتی. بیسیکلی وہ ریفنڈ ہوتا ہے کہ اگر یہ خراب ہے تو ہم آپ کو ریفنڈ کر دیں گے. اور اگر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ یہ اگر ٹیکنیکل چیز ہے، اگر اس میں کچھ یہ والی چیز خراب ہوتی ہے تو ہم آپ کو وہ ریپیئر کر دیں گے، اور اگر یہ پورا کا پورا اس طرح سے خراب ہوتا ہے تو ہم آپ کو پوری پلیسمنٹ دے دیں گے اس کی. تو یہ ڈفرینٹ کنڈیشنز ہیں بیسیکلی سیلس کے اندر جو کہ ہمیں پوری کرنی ہوتی ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیفینیشن آف کنڈیشن. اب کنڈیشن کی ڈیفینیشن بیسیکلی کیا ہے؟ کنڈیشن کو آپ کس فارم میں لیتے ہیں؟ کنڈیشن از اے اسٹیپولیشن وچ از نیسیسری فار دا مینٹیننس آف پرپز آف دا کانٹریکٹ. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیے یہ لازمی ہوتا ہے جس میں آپ کیا کرتے ہو. کنڈیشن ایک آپ کی ایک فارم ہوتی ہے جس میں آپ بریچ آف کانٹریکٹ جو اگر ہو جائے تو وہ آپ کو نقصان نہیں ہوتا. بریچ آف کانٹریکٹ از دا پارٹی رائٹ آف دا ریپوڈیٹ دا کانٹریکٹ. اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گارنٹی یا وارنٹی ایک ایسی چیز ہوتی ہے آپ کی سیل کے اندر جو آپ کو ایک کانفیڈنس دیتی ہے جس کے وہ آپ سیل آف اے کانٹریکٹ جو آپ کانٹریکٹ کر رہے ہو گڈس کا، وہ آپ کو ایک کانفیڈنس دیتی ہے کہ آپ وہ آسانی سے کر سکتے ہو اور اس سے آگے پروسیڈ کر سکتے ہو. ڈیفینیشن آف وارنٹی. وارنٹی کیا ہوتی ہے؟ بیسیکلی وارنٹی مجھے ایکسپلین کرنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے، بالکل آسان سا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وارنٹی بیسیکلی میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا ہے کہ وارنٹی مینس آپ کو وہ پلیس جو چیز آپ کی اگر خراب ہوتی ہے یا اس کا کوئی پارٹ خراب ہوتا ہے تو وہ اس پرٹیکولر پارٹ کو ٹھیک کر کے دیں گے آپ کو. وارنٹی از اے اسپیکولیشن ان which is not essential to be a main purpose of the contract. This speculation is collateral to be a main purpose of the contract. تو یہ بیسیکلی آپ کے سیلر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، بائر کے اوپر ڈیپینڈ. بائر اگر کہے تو مجھے اس کی 2 منتھ کی وارنٹی چاہیے کیونکہ میں پہلے بھی لے چکا ہوں، مجھے لگتا ہے یہ خراب ہو جائے گا، تو یہ لازمی ہے کہ آپ پھر سیلر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ یہ وارنٹی دینا چاہ رہا ہے کہ نہیں دینا چاہ رہا. یہ وارنٹی از بریچ. اگر وارنٹی توڑ دی جاتی ہے تو ایگریڈ پارٹی کین کلیم. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اب ایک وقت نے 2 منتھ کی وارنٹی دے دی ہے سیلر نے، اور وہ 2 منتھ کے بعد کسی وجہ سے خراب ہو جاتی ہے تو وہ سیلر کہتا ہے کہ نہیں، آپ کی لائٹ جانے کی وجہ سے ہوا ہے، یہ پروڈکٹ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو آپ اس کو ڈائریکٹ کلیم کر سکتے ہو کہ جس بھی طرح سے مسئلہ ہوا ہے بیسیکلی مجھے نقصان تو ہوا ہے اس چیز کا، اور آپ نے کہا تھا کہ اگر یہ نقصان ہوگا تو میں پورا کروں گا، میں آپ کو اس کو ٹھیک کروا کے دوں گا. تو اگر وہ اس وارنٹی کو توڑ رہا ہے، وہ اپنے کانٹریکٹ کو بریچ کر رہا ہے، تو آپ اس پہ کلیم کر سکتے ہو، آپ اس پہ کلیم فائل کر سکتے ہو، آپ اس پہ کیس کر سکتے ہو کہ وہ اس کو نہیں لے کے چل رہا ہے. تو ایگری پارٹی کین ناٹ ریپوڈیٹ دا کانٹریکٹ. وہ اس کو یعنی کہ بریچ نہیں کر سکتا، اسے ختم نہیں کر سکتا. اب وہ ڈفرینس بتا رہے ہیں کنڈیشنز کے اندر اور وارنٹی کے اندر. کنڈیشن کیا ہوتی ہے؟ کنڈیشن از اسٹیپولیشن وچ از اسینشیل ٹو دا مین پرپز آف دا کانٹریکٹ. یہ بیسیکلی کانٹریکٹ کا حصہ ہوتی ہے، اور وارنٹی جو ہے وہ آپ کے کانٹریکٹ کا حصہ نہیں ہوتی، وہ آپ کے پرپز کے اندر شامل نہیں ہوتی. اسی طرح سے ریپوڈیٹ کیا ہوتا ہے؟ ریپوڈیٹ کیا ہوتا ہے؟ ان کیس آف بریچ آف کنڈیشن. اگر پہلی کنڈیشن کے اندر اگر بریچ کر دیتے ہو آپ کنڈیشن کو، بائر ہیز رائٹ ٹو ریپوڈیٹ دا کانٹریکٹ. تو بائر کے پاس یہ کلیئرلی اس کے پاس ایک اتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ اس کے اوپر کلیم کرنے کی اتھارٹی رکھتا ہے. اسی طرح سے ان کیس آف بریچ آف وارنٹی، اگر آپ کو وارنٹی ہے تو بائر کین اونلی کلیم. تو میں نے آپ کو بتایا کہ جو آپ کا نقصان ہوا ہوتا ہے صرف اسی کے اوپر آپ کیا کر سکتے ہو؟ کلیم کر سکتے ہو. اسی چیز کے اوپر جو آپ کی مطلب آپ کہہ لو کہ فریج کی کوئی پارٹ خراب ہوا ہے تو آپ وارنٹی کے اندر صرف اس پارٹ کا کلیم کر سکتے ہو کہ یہ پارٹ خراب ہوا تو وہ مجھے پارٹ ٹھیک کروا کے دیا جائے. وارنٹی کے اندر آپ یہ نہیں کہتے کہ مجھے ایک پوری کی پوری پروڈکٹ نہیں دی جائے. ٹریٹمنٹ بریچ آف اے کنڈیشن میں بھی ٹریٹمنٹ ایز اے بریچ آف اے وارنٹی. تو انہوں نے بہت اچھی لائن لکھ دی کہ بریچ آف اے کنڈیشن میں بھی ٹریٹڈ. اس کو بالکل ایسی بریچ ٹریٹ کیا جاتا ہے کہ جیسے وارنٹی کو کیا جاتا ہے. بریچ آف وارنٹی کین ناٹ بی ٹریٹڈ ایز اے بریچ آف اے کنڈیشن. پر لیکن آپ کی جو وارنٹی ہے اس کو بریچ آف اس کو ہم اس کی طرح سے نہیں کر سکتے، کنڈیشن کے طور پہ نہیں کر سکتے. اس کے بعد آپشن، دیر از این آپشن فار بائر دیٹ کین کلیم ڈیمیجز. یہاں پہ بائر کے پاس آپشن ہوتی ہے، وہ کرنا چاہے یا نہ کرنا چاہے اس کی مرضی ہے. پر
buyer has no option, پر سیکنڈ کے اندر ریپلیٹ دا کانٹریکٹ بٹ ہی کین اونلی دا کلیم آف دا ڈیمیج. اب پہلے کے اندر آپ پوری پروڈکٹ کے اوپر کلیم کر سکتے ہیں, وہ آپ کے اپنے اوپر آپ کرنا چاہیں تو آپ کے پاس آپشن ہوتی ہے. پر سیکنڈ کے اندر آپ صرف اور صرف اسی چیز کے اوپر کلیم کر سکتے ہیں جو آپ کا ڈیمیج ہوا ہوتا ہے. بیسیکلی وہ پوری پروڈکٹ کے اندر سے جو بھی پارٹ خراب ہوا ہوتا ہے, جو پارٹ کا نقصان ہوا ہوتا ہے, آپ صرف اسی کو ہی کلیم کر سکتے ہیں. تو یہ کچھ کنڈیشنز اور وارنٹی کی انہوں نے بیسیکلی لاسٹ میں کچھ ڈیفائن کیا ہے. ہوپس ہو کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا, اتنا مشکل نہیں ہے, بیسیکلی آسان سا ہے. اگر کوئی کوشچنز ہیں, کیوریز ہیں تو آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں. اور ابھی ہم سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ اسی لیکچر کے اندر, ہمارے سیکنڈ پارٹ کے اندر لیکچر 16, اور کوشش کریں گے اسے ختم کرنے کی, وہ بھی 2-3 پیجز کا ہی ہے. اوکے اسٹوڈنٹس, ہوپ فار دا بیسٹ. اللہ حافظ.